बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नादी मिर्जा और तसव्वुर ज़मान बाबर खुसूसी ट्रांसमिशन में एक साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना हम पर साया फ़िग़न है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हम पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाजिल हों। और आप जानते हैं कि कुरान का महीना है और कुरान में सबसे ज़्यादा इंसानी जान की हुर्मत के हवाले से बात की गई है। इंसानी जानों का तक़द्दुस और उनकी ख़ास तौर पर जो तक़दीम है उसको मरूज़ खातिर रखते हुए हमने एहतियाती तदाबीर को अपनाना है। माहिरीन तिब हमें इस हवाले से बता रहे हैं इबादत ज़रूर बजा लाएं, आप मसाजिद का रुख भी करें। इस हवाले से पाकिस्तान में तो खास तौर पे छूट दी गई है, हालांकि मुस्लिम में हम देखें तो उलमाए कराम ने या माहिरीन तिब ने इस हवाले से कंसेंसस डेवलप किया कि नहीं जनाब मसाजिद में इज्तिमाई इबादत का अहतमाम नहीं करना, लेकिन यहाँ पे उलमाए कराम की तरफ से एक छूट मिली है तो उसका बेजा इस्तेमाल नहीं करना या उसका गलत जो है फ़ायदा नहीं उठाना, बल्कि कोशिश ये करनी है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी रखते हुए मखलूक खुदा का खास तौर पर ख्याल रखना है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और जो हर तरफ यही बात हो रही है कि ये जो रमज़ान आया है थोड़ा मुश्किल रमज़ान है, थोड़ा मुख्तलिफ रमज़ान है, इस लिहाज से कि जाहिर सी बात है हम और आप इस वक्त एक ऐसे अनदेखे दुश्मन का हमें सामना है, उससे हमें लड़ना है। तो उससे हमें इस लड़ाई को हमने जारी रखना है। अपनी तमाम इबादत जो हम हर साल जिस जोश जज्बे जिस खुजूर से करते हैं वो हमने कंटिन्यू करनी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थोड़ी एहतियात के साथ। दूसरी तरफ तस्वर हमारे साथ डॉक्टर सलमान गिलानी है। बेसिकली जो बात हो रही है कोरोना वायरस के हवाले से और उसकी वैक्सीन के हवाले से, तो चाइना की आपकी भी नॉलेज में होगा शायद यकीनन कि चाइना ने एक वैक्सीन तैयार की है और उन्होंने पाकिस्तान की जो हेल्थ टीम है, जो हेल्थ के जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ राब्ते में थे बाकायदा तौर पर, और उन्होंने एक बात की है कि जी हमने एक वैक्सीन तैयार की है लेकिन अभी उसका क्लिनिकल टेस्ट होना बाकी है। और तमाम चीजें दुनिया भर में मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ वैक्सीन की भी बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ टोटकों की भी हो रही हैं, और कुछ मिथ्स भी हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे गर्मी आएगी तो खत्म हो जाएगा, बहुत 12 मई की बातें, मतलब बहुत सारी मतलब यू जस्ट नेम इट। लेकिन बहरहाल डॉक्टर सलमान हमारे साथ मौजूद है, तस्वीर जरा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सलमान। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर सलमान, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि क्या अभी तक जो पूरी दुनिया में जो साइंटिस्ट हैं हेल्थ से कंसर्न मेडिकल साइंस के वो सब जुड़े बैठे हैं, जो वैक्सीन उन्होंने तैयार जो चाइना की तरफ से आई है उसको आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह पॉजिटिव है ये, और जो क्लिनिकल टेस्ट के लिए उन्होंने बात की है और जिसका बड़ा अच्छा जवाब भी फौरी तौर पर पाकिस्तान हुकूमत ने दूसरे दिन ही दिया है, थोड़ा टाइम भी मेरा ख्याल है मांगा, तो भी आप डिटेल्स शेयर कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जी इस वक्त जो पूरी दुनिया को इस कोविड-19 ने अपने उसमें असर में लिया हुआ है, तो पूरी दुनिया के अंदर इसकी वैक्सीन बनाने की कोशिश हो रही है। 2 कंपनीज हैं जर्मनी की जो कि उसके क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर जा चुकी हैं, इस तरीके से यूएस के अंदर भी कुछ कंपनीज हैं जो कि करीब हैं क्लिनिकल ट्रायल के, और इसके साथ साथ अभी जिस तरह आपने बताया अब ये कॉमन नॉलेज बन चुकी है कि चाइना ने इसकी इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन बना ली है, और इसका हेडवे इस तरीके से मतलब इतनी जल्दी वो इसलिए कामयाब हो गए क्योंकि इसके ऊपर आप लोगों ने नाम सुना होगा सार्स का और मर्स का, जो कि इससे मिलते जुलते वायरसेस हैं। इसके ऊपर पहले से रिसर्च क्योंकि चल रही थी और ये वायरस सिमिलर है, तो उन्होंने ये उस वैक्सीन को बनाने में वो कामयाब हो गए, और वैक्सीन के बनने और उसके मैस लेवल पे प्रोडक्शन के अंदर काफी सारे स्टेप्स हैं। तो स्टेप 1 ये है कि जब आप बना लेते हैं उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी एफिकेसी चेक करने के लिए कि वो कितना कारआमद है, वो ह्यूमन ट्रायल्स किए जाते हैं, जिसके लिए कि अभी मीडिया के ऊपर ये गर्दिश कर रही है वो जो लेटर है, और फिर आपने जितना कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने उसका बड़ा टाइमली और पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है उसको, तो उसके ऊपर अभी वो काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ऑब्वियसली जिस तरह के आप लोगों ने सुना होगा, इसके लिए काफी सारे स्टेप्स होते हैं, ये नहीं है कि आज बन गई और कल से वो यूज होना शुरू हो जाए। तो उसके सारी कंसिडरेशंस देखने के बाद इंशाल्लाह ये ट्रायल्स के लिए भी पाकिस्तान के अंदर भी अवेलेबल होगी, और यही इसका जो कोविड-19 के लिए डेफिनेटिव कि हम किस तरीके से उसको शिकस्त दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, इंग्लैंड की तरफ से भी ये कहा गया है कि वैक्सीन पे उन्होंने बड़ी हद तक काम मुकम्मल कर लिया है, लेकिन क्या इस वक्त ज्यादा जरूरत वैक्सीन की है या इलाज की है? क्योंकि बहुत से लोग लाखों की तादाद में जो मुतासिर हुए हैं और जहां बलब हैं, यानी उनके इलाज पे भी काम हो रहा है, क्योंकि वैक्सीन तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है उन लोगों को कि जो अभी वायरस से दूर हैं और वायरस उनसे दूर ही रहे। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि ये वैक्सीन उन लोगों के लिए है
جو کہ کریٹیکلی ال نہیں ہے, یعنی کہ ابھی تک ان کو شدید بیماری نہیں ہوئی ہے. اب کیا ہے کہ اس جو آپ نے سوال ہے کہ جو لوگ بیمار ہو چکے ہیں, تو اس کے لیے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کافی ساری ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ ان کے ٹرائلس انڈر وے ہیں, جس میں جو کنوالسنٹ پلازما جو ہے, یعنی جو مریض جن کا جو صحت یاب ہو جاتے ہیں ان کو پلازما لے کے لگایا جا سکتا ہے. کچھ میڈیسنز ہیں, کچھ اینٹی وائرل میڈیسنز ہیں جو کہ ٹرائل کی جا رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیم سیل تھراپی ہے جس پہ چائنا نے اور اب یو ایس نے بھی اس کے اوپر اپنے ٹرائل شروع کر دیے. تو وہ سائڈ بائی سائڈ دونوں چیزیں چل رہی ہیں کہ اس کے لیے جو بیمار ہو رہے ہیں ان کی ٹریٹمنٹس کے اوپر بھی کام چل رہا ہے, اور اس کی امیونٹی ویکسین کے لیے, کیونکہ ویکسین جب تک نہیں آئے گی تب تک ہم اس بیماری پہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے. ہم بیماری کا مطلب علاج تو کرتے رہیں گے مریضوں کا, جو کہ ہمارے آپ نے بتایا جو پلازما جو کہا گیا تھا کہ جو کووڈ-19 کے جو ریکورڈ پیشنٹ ہیں ان کے پلازما سے ٹریٹمنٹ, پلس آپ نے اسٹیم سیل تھراپی کا ذکر کیا. اسٹیم سیل تھراپی کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ اس کی کچھ ڈیٹیلز آپ شیئر کریں. لیکن جو پلازما کی بات ہو رہی ہے جو ریکورڈ پیشنٹ کی, تو ڈاکٹر طاہر شمسی نے بھی یہ بات کی تھی, اس کے انہوں نے کہا تھا کہ جو ریکورڈ پیشنٹ ہیں ان سے اپیل کی جائے گی کہ وہ پلازما ڈونیٹ کریں. تو اس سے کیا پاکستان میں یا دنیا میں کہیں پہ کام شروع ہو گیا ہے؟ جی پوری دنیا میں اس پہ کام ہو رہا ہے. اس پہ یو ایس ایف ڈی اے نے اس کو کلینکل ٹرائلز کے لیے اپروو کر دیا. اسی طریقے سے چائنا میں سب سے پہلے یوز ہوا, پھر اب یورپ کے اندر بھی یہ یوز ہو رہا ہے, اور ایک رزلٹ آ رہا ہے کیا؟ رزلٹ بھی رزلٹ اورینٹڈ ہے. اچھا, ابھی کیا ہے کہ جو بڑا انیشل ڈیٹا ہمارے پاس آیا ہے, جو ابھی تک جیسے, کیونکہ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل نیا وائرس ہے, پوری دنیا کے سائنٹسٹ ابھی سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب اس کو ہم لوگ کیسے ٹیکل کرنا ہے. اب جو بھی ایک ہمارے پاس نالج ہے ہم اس کو فردر کرتے ہوئے اس کی ٹریٹمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, وہ ٹریٹمنٹس کر رہے ہیں. تو ابھی جو انیشل ڈیٹا یہ ہے جو چائنا سے ہمارے پاس آیا ہے کہ جتنے لوگوں کے اندر انہوں نے استعمال کیا ہے اس میں سے میجورٹی آف دا پیشنٹس جو ہیں وہ صحت یاب ہو گئے. اچھا, یہ بڑی اہم بات آپ نے ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, پلازما کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے, بہت سراہا جاتا ہے کہ جو اپنا پلازما ڈونیٹ کرتا ہے یہ کتنا رسکی ہے, یعنی اس کو دیا جانا اس شخص کے لیے کہ جو ڈونیٹ کر رہا ہے اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ بالکل خطرناک, بہت سمپل, بڑا اسٹریٹ فارورڈ پروسیجر ہے. یہ جو پلازما ڈونیٹ کرنا یا بلڈ ڈونیٹ کرنا یہ ایک روٹین پروسیجر ہے جو کہ ایوری ڈے کئی ڈونرز جو ہیں وہ ڈونیٹ کرتے ہیں. یعنی ایک ہی طرح کی بات ہے, بلڈ ڈونیٹ کرنا اور پلازما ڈونیٹ کرنا یہ یکساں نوعیت کی ڈونیشن ہے. مطلب جو آپ اینڈ پروڈکٹ لے رہے ہیں وہ آبویسلی ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن پروسیجر از دا سیم. جس طریقے سے ہم لے رہے ہیں, اور آبویسلی اس کے اندر مختلف طریقے ہیں جس طریقے سے ہم لوگ لے سکتے ہیں ایک پلازما مشین کے ذریعے, بٹ اٹ از اے کمپلیٹلی سیف پروسیجر. اس میں جو ڈونیٹ کر رہا ہے ڈونر کی صحت کو یا زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات آپ نے کہی. کچھ تھوڑی سی ہمیں بتائیے گا, رمضان المبارک کے حوالے سے آپ جانتے ہیں علماء کرام کی رہنمائی تو اپنی جگہ, لیکن آپ کی بات زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ آپ ماہرین طب میں سے ہیں. آپ ہمیں بتائیں گے کیا کرنا ہوگا, کیونکہ ساری بات ہے گہما گہمی بڑھے گی جتنا بھی ہم روکنا چاہیں. کسی حد تک لاک ڈاؤن میں بھی نرمی کی گئی ہے, کیا ایسا کرنا ہوگا کہ ہم یہ تمام سرگرمیاں بھی جاری رکھیں اور کورونا سے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں؟ انڈیویجول لیول کے اوپر ہر پاکستانی کو, دنیا میں ہر شخص کو. جی ہیلو, جی فرمائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. بالکل جی, تو جو ہر کسی کو اپنا انڈیویجول رول پلے کرنا ہے. بڑی بات ہو چکی ہے, اس پہ ہم نے بھی ویڈیوز کی کہ جی یہ سوشل ڈسٹینسنگ اور فلیٹنگ دا کرو وہ کیوں ضروری ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم سوشل ڈسٹینسنگ کریں گے تو اس وائرس کے پھیلاؤ میں کمی آ جائے گی, جس سے کہ جو ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں ان کو اسٹریٹجی بنانے کا موقع مل جائے گا. جو ہمارے ہاسپٹلس ہیں ان کے اوپر لوڈ نہیں پڑے گا. آبویسلی اس سے اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ ختم نہیں ہوگا, یہ بات بالکل سمجھنے کی, ختم نہیں ہوگا, لیکن وہ اتنا کم ہو جائے گا کہ جو آپ کی ہیلتھ کیئر کی ایک کیپیسٹی ہے ہم اس کے نیچے آ جائیں گے اور ہم ان پیشنٹس کو ٹریٹ کر سکیں گے جو کہ بیمار ہوتے ہیں اگر ہم سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہیں. تو ہر کسی کو انڈیویجول لیول کے اوپر احتیاط بہت ضروری ہے, اور یہ اب آپ کی میڈیا کی وسادت سے ہر کسی کو ایٹ لیسٹ یہ ضرور پتا ہے کہ کووڈ-19 سے بچنا کیسے ہے, اس کی احتیاط کیا ہے. تو ہر کسی کو انڈیویجول لیول پہ احتیاط لازمی ہے. بالکل احتیاط لازمی ہے, اور فی الحال تو اس کا علاج بھی احتیاطی ہے, ظاہر سی بات ہے. تھوڑا سا ڈاکٹر سلمان, ابھی آپ نے اسٹیم سیل تھراپی کی آپ نے بات کی تھی, میں چاہوں گی ذرا مختصراً آپ اس سے بھی آگاہ کر دیجیے گا اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں. جی, یہ جو شروع اس طرح ہوا تھا کہ لیٹ جنوری میں جب چائنا کے اندر, ووہان کے اندر جب یہ پیشنٹس کریٹیکلی ہونا شروع ہوئے تو انہیں جو بھی ان کے پاس ٹریٹمنٹ اسٹریٹجیز تھیں وہ ساری ایگزاسٹ کر لی, ان سے وہ پیشنٹس ٹریٹ نہ ہو سکے.
تو ایک سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ اگر ہم ان پیشنٹس کو اسٹیم سیل تھراپی دیں گے تو اس سے ان کے صحت یاب ہونے کے بہت اچھے چانسز ہیں, جس کو کہ ان کو الاؤ کیا گیا ان کی ہاسپٹل کی طرف سے اور اتھارٹیز کی طرف سے. انہوں نے انیشلی 9 پیشنٹس کے اندر یہ اسٹیم سیل ٹریٹمنٹ کی, اور وہ 9 کے 9 پیشنٹس جو کہ کرٹیکلی ایل تھے وہ نہ صرف اس بیماری سے باہر بلکہ صحت یاب ہو کے اپنی زندگی نارمل طریقے سے گزار رہے ہیں. انہوں نے یہ پھر اپنی جو فائنڈنگز ہیں ان کو ایک سائنٹیفک جرنل کے اندر پبلش کیا. اس کے بعد پھر اسی کی دیکھا دیکھی ایک اور گروپ نے بھی چائنا کے اندر ہی دوبارہ سے ان پیشنٹس کے اندر اور پیشنٹس کے اندر یہ اسٹیم سیل تھراپی کی, اور وہ بھی صحت یاب ہو گئے. تو اس کو دیکھا دیکھی سر پاکستان کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, پاکستان میں کیا اس کا اسکوپ ہے؟ ایسا ہے کہ مطلب پاکستان کے اندر بھی جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل جو پلازما ٹریٹمنٹ جس کی ذکر ہو رہا ہے, تو وہ جس طریقے سے گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک اٹ آن بورڈ, جیسے ہی وہ اس میں اس کو ایز اے ٹریٹمنٹ آپشن کنسیڈر کریں گے تو ہمارے پاس ایک کیپیسٹی ہے پاکستان کے اندر کہ ہم کریٹیکلی ال پیشنٹس کو. ڈاکٹر صاحب مختصراً کامنٹ کر دیجیے گا تھوڑا سا. ہم ایک المیہ پاکستان میں یہ ہے کہ ہم غلط فہمی یا پھر خوش فہمی کا بہت جلد شکار ہو جاتے ہیں. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید ہمارا امیون سسٹم بہت بہتر ہے, یہ وائرس اس طرح سے اثر انداز ہم پہ نہیں ہو رہا, یا ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم ہے, زیادہ بڑے پیمانے پہ ٹیسٹ نہیں ہوئے اس لیے کیسز سامنے نہیں آ رہے. آپ کیا فرمائیں گے؟ اچھا, ایسا ہے کہ چاہے جو بھی اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے ہیں کہ جو خوشائن بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یا خطے کے اندر ڈیتھ ریٹ بہت کم ہے. اس کی ملٹیپل ریزنز جو ہیں وہ اس وقت ہائپوتھیسائز کیے گئے ہیں. اس میں ایک جس طرح آپ بتا رہے ہیں امیونٹی کا, دوسرا ایک فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اولڈر پاپولیشن ہے اس کی پرسنٹیج بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو دا ویسٹ. بالکل صحیح. تو اس وجہ سے جو ابھی تک ہمارے پاس ڈیٹا ہے, یہ وائرس زیادہ تر جو امیونو کمپرومائزڈ یعنی جن کا امیون سسٹم ویک ہے یا جو کہ اولڈ ایج کے مریض ہیں ان کو یہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے, جیسے کوئی ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. ہمارے یہاں ہی کم ہے. ہمارے ساتھ رہنے کا, اپنا آپ کی ایکسپرٹیز جو ہے جو آپ کے وہ سب پی ٹی وی نیوز پہ بات کرنے کا اور آپ سے شیئر کرنے کا, میرا خیال ہے کہ بڑا حوصلہ افزا چیزیں ہیں ہمارے جو سامنے آ رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو صرف ایک یہ ہے کہ وہی جو بات ہر دفعہ کی جاتی ہے کہ ڈرنا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے جب یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں ہم کہ ویکسین کی طرف جا رہے ہیں, ٹریٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور پھر سب سے پازیٹیو بات جو سوال آپ نے کیا کہ موٹیلٹی ریٹ ہمارے یہاں الحمدللہ کم ہے, اس کا ریزن بھی انہوں نے بتایا. اچھا, اس کی وہ جو ایک وجہ ہے کہ بزرگوں کی تعداد یہاں پہ کم ہے, لیکن خدا نخواستہ اگر نوجوانوں نے غفلت برتی تو ان بزرگوں کو آپ خطرے سے دچار کر سکتے ہیں. یعنی ان کے لیے ہم مالک ثابت ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میرا نادیہ صاحبہ کے امیون سسٹم بہت اچھا ہو, لیکن اگر ہم احتیاط نہیں برتتے تو ہمارے والدین کو, ہمارے دادا دادی جو بڑے بزرگ ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. آپ سروائیو کر جائیں گے, لیکن اللہ نہ کرے اگر آپ کیریئر بن گئے بزرگوں کا, یہ بچوں کا, تو ان کا سروائیول مشکل ہو جائے گا. اچھا, چونکہ سندھ میں, پنجاب میں, مختلف صوبوں میں مختلف صورتحال ہے, ہم ہمیشہ کراچی کی بھی بات کر لیتے ہیں, کچھ اندرونی سندھ کا بھی ذرا صورتحال جانیں گے. اور خاص طور پہ سکھر آپ نے دیکھا ہے کہ شروع میں جو کوارنٹین کیا گیا, جو زائرین کی بڑی تعداد پہ, وہاں پہ کچھ مسئلے مسائل بھی ہوئے, لوگ کوارنٹین سے باہر بھی آ گئے کہ جی ان کو وہاں پہ فیسلٹیز نہیں مل رہی. لیکن بہرحال سکھر سمیت جو مختلف علاقے ہیں جس میں خیر پور بھی ہے اور ڈفرینٹ اندرونی سندھ کے ایسے ہیں کہ جہاں پر اب یہ بڑی تیزی سے وہاں پر بھی پازیٹیو پیشنٹس آ رہے ہیں, وہاں پر کیا صورتحال ہے حکومت؟ ہم تھوڑی دیر میں بالکل ان سے رابطہ کریں گے, سکھر کے میئر ہوں گے ہمارے ساتھ. لیکن سندھ میں بھی اب دیکھا گیا ہے کہ تھوڑی سی مشروط اجازت دی گئی ہے, ایک چھوٹ دی گئی ہے کہ آپ اپنی کاروباری سرگرمیاں ہیں ان کو جاری رکھ سکتے ہیں. جو معیشت کا پہیہ ہے اس کو تھوڑا سا آپ رواں کیجیے, اس لیے کہ نادیہ بہت سے ایسے تاجر ہیں, بہت سے ایسے صنعت کار ہیں کہ جن کے سال بھر کی انکم کا دار و مدار رمضان المبارک پہ ہوا کرتا ہے. تو اگر رمضان المبارک اگر آپ اپنی جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آپ بالکل سٹاپ کر دیں تو شاید آپ پورے سال کے لیے بالکل جیم ہو جائیں. تو ضرور آپ کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے, لیکن وہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کا خیال اور عوام نے بھی, صارفین نے بھی خیال رکھنا ہے. ہم جو ٹاپ کا رخ کرتے ہیں, ہم تاجروں کی بات کرتے ہیں نا, وہاں یہ نہیں بھولے کہ اگر صرف سندھ کی اگر ہم بات کریں تو 40 سے 50 لاکھ جو افراد ہیں وہ اس سے وابستہ ہے, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, کیونکہ وہاں پر تاجروں کی دکانوں پر یا ان کے بزنس پر یا ان کے سٹورز پر جو بھی آپ کا ہے, وہاں پہ کام کرنے والا جو ہیومن پاور ہے یعنی ہیومن ریسورس ہے, مین پاور ہے, وہ کتنی افیکٹ ہو رہی ہے کہ سوچے تاجر تو شاید 1 مہینہ 2 مہینہ گزارا کر لے گا, لیکن وہ جو ڈیلی ویجر نہ صحیح جو سیلری کلاس ہے جس کی مہینے کی سیلری
آتی ہے, پھر رمضان ہے اور پھر عید ہے, اس کی ایکسپیکٹیشن وابستہ ہوتی ہیں, تو وہ اس کا بڑے زیادہ کرائسس میں. اس دفعہ تو خاص طور پہ میری آپ سے یہ گزارش ہے, بلکہ ہم سب کی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی جانب سے, کہ اس دفعہ تو خاص طور پہ کفایت شعری کا آپ نے مظاہرہ کرنے, ہمارا دسترخوان پوری طرح سے بھر جاتا ہے, انواع اقسام کی چیزیں ہم افطار کے موقع پر سحر میں بھی اتنا کچھ کھا لیتے ہیں, عبادات تو ہم کرنے کے قابل نہیں رہتے. معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا, تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایک آدھ غذا پہ ہم انحصار رکھتے ہوئے باقی چیزوں کو تقسیم کر دیں, پڑوسیوں کا خیال رکھیں, اور ہر غریب کسی نہ کسی متمول یا صاحب ثروت سے متعلق ہے, اس سے تعلق رکھتا ہے. تو آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ کون ڈیلی ویجر ہے, کون آپ کا معاون ہے, کون آپ کا ہیلپر ہے, جو گھر پہ آتا ہے, کام کرتا ہے, آپ کی خدمت کرتا ہے. آج آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ بدلہ اتاریے اور آپ ان کی خدمت کیجیے. چلیے سندھ کی صورتحال جان لیتے ہیں. ارسلان شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ میئر ہیں سکھر کے. جی السلام علیکم ارسلان شیخ صاحب. الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں. ارسلان شیخ صاحب مجھے پہلے یہ بتائیں کہ سکھر میں اس وقت کیا صورتحال ہے, کیونکہ سکھر میں ہم نے دیکھا تھا کہ زائرین کو وہاں پر رکھا گیا, ان کو کوارنٹین کیا گیا, پھر وہ نکلے بھی, وہ ایک لمبی پرانی کہانی ہے. لیکن اس وقت اندرون سندھ, سکھر سمیت اندرون سندھ کتنی تیزی سے یہ جو اندیکھا دشمن ہے یہ اپنی جگہ بنا رہا ہے؟ میڈم دیکھیں, پہلے تو جو ایشو تھا وہ کوارنٹائن سینٹر سے, وہ جو ایران سے زائرین آئے تھے ان سے ریلیٹڈ تھا, لیکن اس وقت جو کرنٹ پوزیشن ہے وہ کافی الارمنگ ہے, کیونکہ جو لوکل اسپریڈ کیسز ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. کیونکہ ہم نے پرسوں 43 ٹیسٹ کرائے تھے, تو ان میں سے 27 کیسز جو ہیں وہ پازیٹیو آئے ہیں. اس میں ہمارے 3 ڈاکٹرز بھی ہیں, 2 نرسز بھی ہیں, صرف اس میں 6 تبلیغی ہیں. باقی جو ہمارے سیکٹر کے اندر 2 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی, ایک 70 ایئر اولڈ لیڈی تھی اور ایک سیکٹر میونسپل کارپوریشن کے ریٹائرڈ امپلائی تھے, تو ان کی جو فیملی تھی ان میں بھی 90% پازیٹیو آیا. اور کل ہم نے جب دوپہر کو جو ٹیسٹ کرایا مزید 54 کے, تو اس میں نیر اباؤٹ 30 کیسز کے ریزلٹ آئے, جس کے اندر سے مزید 19 کیسز جو ہیں وہ اس وقت کورونا وائرس کے اندر پازیٹیو پائے گئے. تو اس وقت یہ جو سچویشن ہے بہت الارمنگ ہے, اور ہم پی ٹی وی کے توسل سے, آپ کے چینل کے توسل سے لوگوں سے یہی اپیل کریں گے کہ یہ جو سچویشن ہے اس میں ہمیں ایز پاکستانی, ایز نیشن سامنے آنا پڑے گا. گورنمنٹ کی جو انسٹرکشنز ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے وہ کرنا پڑے گا. پاکستان ایک ڈیولپڈ کنٹری نہیں ہے. ارسلان صاحب یہاں یہ جاننا چاہیں گے وجہ کیا ہوئی, کیونکہ سب سے زیادہ جو سخت لاک ڈاؤن تھا وہ تو سندھ میں تھا, اس کے باوجود بھی یہ لوکل ٹرانسمیشن اور اس میں تعداد کا اتنا بڑھنا, کیا وجہ ہے, کہاں پہ کجی رہی, کمی رہی؟ دیکھیں, اس میں آپ کو بتاؤں کہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا کوارنٹائن سینٹر جو ہے وہ سکھر کے اندر بنا. نیر اباؤٹ 1300 لوگوں کو سکھر نے ڈیل کیا. ایون خیرپور اور مختلف علاقوں سے جہاں جہاں ایسے بھی لوگ ہیں, ہم نے سکھر کے انتظامیہ نے اس کو مینج کیا. تو ہو سکتا ہے وہاں سے لوکل ٹرانسمیشن ہو, یہ بھی پاسبل ہے کہ کراچی سے ہوئی ہو. لیکن جو آپ لاک ڈاؤن کی سر بات کریں, دیکھیں لاک ڈاؤن تو اٹلی میں, امریکہ میں, ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر تھا, لیکن ہمارے ہاں لاک ڈاؤن افیکٹو اس صورت کے اندر ہو سکتا ہے جب پبلک اپنی طور پہ سینس آف ریسپانسبلٹی ایز پاکستانی لے, ان چیزوں کو سمجھے اور خود ان چیزوں کو انشور کریں کہ جی ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنا ہے. ہماری آرم فورسز, پولیس, لا انفورسمنٹ ایجنسی, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, کسی بھی ایجنسیز کی یہ ٹریننگ کا پارٹ نہ تھا نہ ہے. پلس آپ ایک سویلین سے, لا ابائڈنگ سٹیزن سے ڈیل کر رہے ہیں, تو تھرو آپ کہتے ہیں کہ جی لیگلی اس کو آپ بالکل ایک اسٹرکٹ لاک ڈاؤن امپوز کر دیں گے, وہ پاسبل نہیں ہے. پلس آپ کو ایک بیلنس اپروچ یہ بھی دیکھنی ہے کہ جو ان لوگوں کے آپ کو پتا ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری تو نہیں کہیں گے آپ, لیکن ایک ڈیولپنگ کنٹری ضرور ہے, کہ جو ان کے روزمرہ کے کھانے پینے کے خاص کر مزدور طبقے کے جو ایشوز ہیں ہم نے اس کو کس طرح سے ایڈریس کرنا ہے. لاسٹ کوشچن آپ سے ہے وہ یہ کہ مجھے بتائے گا کہ وہاں پر جو ایکٹیویٹیز ہیں خاص طور پہ چھوٹی دکانوں کے حوالے سے, مارکیٹ کے حوالے سے, وہ کتنی آپ لوگ وہاں پر الاؤ کر رہے ہیں, اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی طرف ابھی جا رہے ہیں, اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں, تاجر برادری کو کچھ ریلیف دیا جا رہا ہے؟ جی میڈم بالکل دیا جا رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس کے اندر کچھ پالیسیز دی تھی, تو اسی کے ایس او پیز کے اوپر ورکنگ چل رہی ہے. لیکن میں پھر یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو ریپیٹ کروں کہ اس کو ہم نے پریکٹیکل شیپ دینا بہت ضروری ہے, کیونکہ کافی ساری ایس او پیز اور چیزیں وہ پالیسی میں تو بہت اچھی لگتی ہیں, لیکن جب اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آپ گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں, اور ہمارے جو لوگ ہیں اور میں بھی اس میں شاید شامل ہوتا ہوں کہ جو اس کے اکارڈنگلی انہوں نے بہیو کرنا ہے, وہ بہیویئر آبزرو ابھی تک ہوتا ہوا نہ میں نے دیکھا ہے, نہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنی ایزیلی نظر آئے گا. تو جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے, میں سوری پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, یہی کہوں گا کہ جی کیونکہ آپ کے چینل بہت لوگ دیکھتے ہیں کہ جی اس چیز کو ہم نے لوگوں کے اندر شعور ڈالنا ہے کہ اس وقت ہم نے یہ نہیں دیکھنا پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, نون, مسلمان, ہندو, سکھ,
पंजाबी उर्दू सिंधी, इन चीजों को भूल के हमने एज नेशन सामने आना है, गरीब लोगों का साथ देना है, एक दूसरे के साथ खड़े होना है, और जो दुनिया ने WHO के बड़े क्लियर गाइडलाइंस है हमने उनको अडॉप्ट करना है ताकि हम ये जंग जीत सकें। अच्छा साहब मुख्तसरन इरशाद फरमाइएगा कि बड़ा चैलेंज क्या होगा रमजान मुबारक में इंतजामिया के लिए? बाजारों का खुल जाना या माशी सरगर्मियों का, वो भी मशरूत है, और साथ ही साथ इबादत के हवाले से भी मसाजिद में भी मशरूत जो इजाजत है, दोनों में से बड़ा चैलेंज क्या है और अमल दरामद कैसे होगा? सर देखें, उलमा इकराम ने सिंध में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है सो फार, और हम उम्मीद करते हैं कि वो इस वक्त भी आने वाले वक्त में भी वही रोल प्ले करें। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो इबादत गाहें उनसे रिलेटेड है। माशी सूरत हाल दिन ब दिन आपके सामने बिगड़ती जा रही है। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मिलकर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी आवाम को देनी पड़ेगी, खासकर गरीब तबके को, विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, विदाउट देयर ओन इंटरेस्ट, तब जाके हमारे ये इंटरेस्ट होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरसलान शेख साहब, मेयर सक्खर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बड़ा अच्छा उन्होंने एक मैसेज भी दिया जो सूरत हाल से भी आगाह किया। उसके साथ साथ जो अलार्मिंग था वो ये था कि सूरत हाल जो है वो वहाँ पर भी क्रिटिकल होती चली जा रही है, ये कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पर भी हमारे सामने आ रही है। नादी साहब, मेरे ख्याल में रवैया बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह से इस चैलेंज से नबरदाजमा होते हैं। किसी भी मुल्क की हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है कि अकेले वो इससे निपट सके, और फिर आप देख लें कि तरक्की याफ्ता ममालिक ने भी किसी हद तक घुटने टेक दिए हैं, तो तरक्की पजीर ममालिक हैं, बड़ी मुश्किल से हमने अपनी मईशत को संभाला दिया था। साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनका इस वक्त उनसे बात करना, मुझे पता है उनका वक्त भी कीमती है लेकिन बात करना भी जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती नईम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती नईम साहब, आपका मैं कहीं पे अभी स्टेटमेंट देख रही थी जिसमें आपने कहा कि हुकूमत सिंध में जो है वो अपनी बात से पलट गई है या उस तरह से आप लोग को फैसिलिटेट नहीं कर रही। क्या मामला चल रहा है आपका हुकूमत सिंध के साथ? देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान एक मुल्क है और उस मुल्क के अंदर अगर दो हुकूमतें चले और दो बातें चलें तो ये आवाम के लिए भी और हमारे मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है। तो इसलिए हुकूमत सिंध के जो फैसले हैं वो विफाक के खिलाफ है। विफाक की हुकूमत है, पूरे मुल्क पर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने तय किए हैं कुछ मसाइल, 20 नुकाती प्रोग्राम। अगर करना है खत्म तो हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन तमाम मुल्क में खत्म किए जाए। 3 सूबों में कुछ और उसूल चल रहा है, सिंध में और चल रहा है, तो इससे आवाम के अंदर एक अजीब सी इब्तिला पैदा हो रही है। लेकिन मुफ्ती नईम साहब मैं सुन रही थी जो सीएम सिंध साहब फरमा रहे थे, वो ये कह रहे थे कि 20 नुकाती एक SOP तो बेशक सदर मुमलिकत के साथ जब मुलाकात हुई है उलमा हज़रात की उन्होंने जारी किया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 18वीं तरमीम के बाद होने के सूबे आजाद हैं, अपने सूबे के लिए हुकूमतें आजाद हैं, वो जो डिसीजन लेना चाहें वो ले सकती हैं। तो अब सूबे सिंध ने अगर ये डिसीजन लिया है कि तरावियां घर पर ही होंगी, तो मेरा ख्याल है एक बहुत अच्छी एक एहतियाती तदबीर के तौर पे क्या हम इसको नहीं ले सकते कि मैं तो खुद कह रहा हूँ कि फर्ज नमाज जो है वो मस्जिद में पढ़े और तरावी अपने घरों में पढ़े। तरावी सुन्नत है वो घरों में पढ़ी जा सकती है, लेकिन तमाम सूबों में यकसानियत होनी चाहिए। यकसानियत न होने की वजह से हमारे मुल्क की आवाम वो होती है कि भाई ये क्या चक्कर है। अब पंजाब वालों के फोन आते हैं कि जी हमारे यहाँ तो सब हो रहा है, खैबर पुख्तूनख्वा लेके आते हैं सिंध में ये हो रहा है, और बाजार आने खुले आम खोले उनको कोई रोकने वाला नहीं है। वहाँ पर हजारों का मजमा जमा हुआ है, इबादत के लिए शराइत रखे जा रहे हैं। मुफ्ती साहब, लेकिन उसकी दलील ये पेश की जाती है कि माशी जो पहिया है उसका चलते रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि उससे इंसानी जान के हलाक होने की जो फिक्र है वो लाक है। लेकिन मस्जिद न जाके आप तो उसी तरह किसी की जान बचा सकते हैं, जाके तो हो सकता है जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो बाजार से इसको कंपेयर करना है कि फर्ज नमाज के लिए ज़ाब्ते के तहत अगर इजाजत दे दी जाए तो बेहतर है। बाबरकत महीना है, दुआएं करेंगे, अल्लाह से तौबा करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे। अल्लाह की तो कोई चीज है ना, मसाजिद तो मसाइल का हल है। मसाजिद से पहले गवर्नर चलते थे, सारा निजाम मसाजिद से चलता था। तो मेरा मकसद कहने का है कि फकत फर्ज नमाज वो भी शराइत के साथ। तो डेडलॉक कहाँ पे है मुफ्ती साहब? डेडलॉक क्या है कि फर्ज नमाज की भी इजाजत से हुकूमत नहीं दे रही मसाजिद में? नहीं, किसी चीज की नहीं दे रही। वो तो कह रहे 3-4 आदमी इमाम पढ़ ले। नहीं, फर्ज नमाज के हवाले से ही कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन बहरहाल हम तक ऐसी इतलात नहीं। मुफ्ती साहब, आप मजीद इसकी तफसील बयान कीजिए कि क्या अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से? भाई, इस हवाले से ये है कि अगर फर्ज नमाज में फासले के साथ लोग आते हैं और सैनिटाइजर का इंतजाम किया हुआ है और 50 साल से ऊपर के ना हो, और उसके अलावा ये है बुखार नजला खांसी के लिए मसाजिद वालों ने वो मशीन ले ली है, वो चेक कर करके अंदर छोड़ रहे हैं,
تو ان شرائط کے ساتھ موقع تو دیا جائے. اگر وہ نہیں اترتے موقع پر تو حکومت کو, ریاست کو اختیار تو ہے مفتی صاحب اس کی تو اجازت ہے, یہ جو آپ نے فرمایا مشروط اجازت تو ہے, سندھ میں دی ہے. مشروط اجازت سندھ حکومت نہیں دے رہی نا. وہ تو کہہ رہے بند کرو, سوائے امام مؤذن خادم کے کوئی نہ پڑھے نماز. اچھا چلے, یہ آپ کے یقیناً سندھ حکومت کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ان کا بھی کوئی نہ کوئی ہمیں ریپرزینٹیٹو مل جائے. مفتی صاحب ایک چیز, بڑی بڑی جو مساجد ہیں ان پر تو شاید یہ ایس او پیز جو ہے ان کا عمل درآمد ہو جائے, لیکن بہرحال کچھ چھوٹی مساجد ہیں وہاں پہ شاید عین ممکن نہ ہو. تو دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہوا تو پھر ایکشن لیں گے اور مساجد بند بھی کر سکتے ہیں. کیا علماء کی کوئی کمیٹی, آپ لوگ کسی تھنک ٹینک یا کسی جگہ پہ آپ لوگ اپنی مشاورت کر رہے ہیں کہ اس کو ضروری کریں کہ ہر جگہ میں نے اپنے علاقے کے اندر تمام مساجد والوں کو باقاعدہ میسج کر دیا ہے, اگر آپ لوگ ان شرائط پر نہیں اترے تو حکومت کو اختیار ہے کہ ان مساجد کو بند کریں. اچھا ٹھیک ہے, اس سے بہتر تو بات میں مفتی صاحب ہم مزید آپ سے تھوڑی سی رہنمائی چاہیں گے. حاکم وقت اگر کسی وجہ سے کوئی پابندی عائد کرے اور اس میں جو طبی ماہرین ہیں ان کی بھرپور معاونت بھی ان کو حاصل ہو, تو کیا اس معاملے میں حاکم وقت کی بات ماننا ضروری ہے یا نہیں؟ علماء کرام اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی, حاکم وقت کی بات ماننا ضروری ہے کیونکہ وہ اولو الامر کے تحت آتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے اللہ اور رسول اور اولو الامر یعنی حاکم کی اطاعت کرو. لیکن حاکم بھی ایک جگہ ہونا. ہمارا ملک کے حاکم کون ہے؟ صدر مملکت عارف الوی صاحب. اگر وہ حکم صادر کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا ہر صوبہ الگ الگ حکم جاری کر رہا ہے تو اس سے عوام الناس میں ایک وہ پیدا ہوتی ہے کہ بھئی یہ آپ کا یہ گلہ ہم سیاسی قیادت تک ضرور پہنچائیں گے کہ ان کا آپس میں یہ کنسنسس ہونا چاہیے, گو کہ اس کو ایک طرح سے جمہوریت کا حسن بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم جیسے کہ نادیہ مرزا صاحب نے کہا 18th امینڈمنٹ کے بعد جو 18ویں ترمیم کے بعد صوبے آزاد ہیں اپنے فیصلے لینے میں, تو یہاں پر میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا کانٹروڈکشن ہے. بہرحال بہت شکریہ مفتی نعیم صاحب. آزاد ہے تو پھر عارف الوی صاحب کو اجلاس بلانا نہیں چاہیے تھا. علماء کا وقت ضائع ہوا, اتنا بلا کر اتنے گھنٹے بات چیت کی ہے. اب سندھ حکومت نے بھی اگر کوئی فیصلہ کرنا تھا تو رات کے 12:30 بجے نہیں, علماء سندھ کو اعتماد میں لے کر کرتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی نعیم صاحب, آخر میں جاتے جاتے اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کچھ جگہوں پہ چلا تھا کہ خدا نہ کرے آپ کو بھی کرونا ہوا ہے, لیکن بعد میں پتا چلا کہ ہارٹ کا کوئی پرابلم تھا. نہیں, تھوڑا سا پرابلم تھا, وہ بھی ایک دن کے لیے داخل ہوا تھا پھر آ گیا. اچھا مفتی صاحب, تھوڑا سا یہ بھی ہمیں بتا دیجئے کہ کیونکہ مساجد میں عبادات کی اہمیت تو اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے, لیکن یہ فرمائیے گا کہ رمضان بذات خود ایک بہت بابرکت مہینہ ہے. آپ گھر پہ ہوں, گلی محلے میں کوئی بھی نیکی کریں, کئی گنا وہ بڑھ جاتی ہے. تھوڑا اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیے گا, کتنا عظیم سایہ اس وقت رمضان المبارک. رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایک بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے. بے شک. اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں, قرآن پاک, تورات, انجیل اور زبور. اور اس کے علاوہ اسی مہینے کے اندر ایک رات ہے جس کا نام ہے لیلۃ القدر, جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے, ایک نفل 70 نفلوں کے برابر ہو جاتی ہے. اس لیے جو ہے آپ کا بڑا اہتمام کرتے تھے اس کا, رمضان مبارک کا. تو چلو اگر مسجد کے اندر بعض مجبوریوں کے تحت نہیں اجازت دی جاتی تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے بجائے اپنے موبائل فون پر لگنے کے اور اپنے وقت ضائع کرنے کے, وہ قرآن کی تلاوت میں اور درود شریف میں اور توبہ اور استغفار میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک عذاب عالم پر آیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے, اس کے لیے دعائیں کریں, مانگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ, اللہ سب سے بڑے ہیں, وہی دور کرنے والے. دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں, جتنے سائنسدان ہیں, وہ سب عاجز آ چکے ہیں. تو اب یہی ایک اللہ کی طاقت ہے جس کو اب آدمی لے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے. مفتی محمد نعیم صاحب بہت شکریہ, بڑی اہم بات آپ نے کہی ہے. بلکہ ہم سندھ حکومت کے کسی ترجمان کو بھی اس موقع پہ لے سکیں تو میرے خیال میں زیادہ مناسب ہوگا کہ ان سے یہ جان سکیں تھوڑے بہت گلے شکوے ہیں علماء کرام, کوئی ایک میٹنگ ہونی چاہیے, ان کو تھوڑا بہت مختلف مسائل کے تعلق ہے. تصور دیکھیں یہاں پر کنفیوژن ہے اور عوام میں بھی پائی جاتی ہے. 18th امینڈمنٹ کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں ہم, آپ کر لیتے ہیں, شاید کوئی طبقہ کر لیتا ہو, لیکن اوور آل یہ بات ہو رہی ہے کہ وفاق سے آ رہا ہے کہ جی مکمل طور پہ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے, اور وہ ان کے جو کنسرنس ہیں وہ بڑے جینین ہیں. کہ ظاہر سی بات ہے
اگر آپ نے معاشی پہیا آپ روک دیں گے تو لوگوں کا جو اور یہ ہو رہا ہے کہ اگر کورونا سے بچ جائیں گے تو بھوک سے مر جائیں گے، اللہ نہ کرے، لیکن ایک نیریٹو یہ بلڈ ہو رہا ہے. تو اگر ہم بہت اچھی چیز تو یہی ہے، اور آئیڈیل سینیریو بھی یہی ہوگا کہ آپ پیرالل لے کے چلیں کہ تھوڑا بہت آپ ریلیکسیشن بھی دیں تاکہ کوئی اپنے گھر کی کمائی اپنے چیزوں کو جو ہے آپ کا زندگی کا پہیا بھی آپ کا چلتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مکمل طور پر احتیاطی تدابیر بھی کرتے رہیں. لیکن اس میں پھر عوام کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. دا ون اینڈ اونلی تھنگ کہ اگر عوام اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرے گی تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. آپ نے رمضان المبارک میں ایک اہم بات تو روزہ ہے نا، آپ نے روزہ رکھا ہے اور پھر آپ جو بھوک کا احساس ہے وہ آپ کو ہوتا ہے. تو اس وقت بھی بہت سے، اور اس سے پہلے بھی یعنی لاک ڈاؤن جب سے ہوا ہے تو بہت سے ہمارے مزدور، دہاڑی دار اور بلکہ متوسط طبقے کے لوگ بھی وہ بھی اس وقت بھوک سے دو چار ہیں، افلاس کا ان کو سامنا ہے. تو اگر اس موقع پہ اگر ہم ان کی خاص طور پہ داد رسی نہیں کرتے ہیں، ان کے حوالے سے اگر اپنے اندر وہ احساس بیدار کرنے میں ناکام ہوتے ہیں، پھر تو ہم نے روزہ بھی نہ رکھا. تو صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور ان لوگوں کا کہ جو سارا سال بھوکے پیاسے رہتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے اگر مالی معاملت ان کی کرتے ہیں تو یہ بڑی بات ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کی. جی نادیہ، ہمارے ساتھ غالباً ٹیلی فون لائن پہ کوئی چودھری محمد اختر صاحب ہیں جو کہ چیئرمین ہیں کشمیر اوپن ٹرسٹ کے. جی آپ ان سے گفتگو چور صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے وقت کا بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہم یہاں پہ اپنے آزاد کشمیر کے جو باسی ہیں ان کا بھی ذکر ضرور کرنا چاہیں گے. کیا اس وقت وہاں کی صورتحال کیا ہے؟ گو کہ الحمدللہ وہاں پہ کیسز سب سے کم ہیں، لیکن وسائل کے حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ وہ کیپیسٹی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اگر وہاں پہ کیسز بڑھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاملات مزید بگڑ سکتے ہیں؟ تھوڑا سا اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ یعنی کہ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ پوری آزاد کشمیر میں گزشتہ 4 ہفتوں سے وہ کام کر رہا ہے جو شاید حکومت کے بستے میں نہیں ہے، یعنی کہ پی پی کٹ سے لے کر راشن دینا. اس وقت ہماری ٹیم ایل ایف سی بھی ہیں. جو سوال آپ نے کیا ہے کہ اس وقت صورتحال ہمارے آزاد کشمیر میں آیا یہ ہے کہ میرپور ڈسٹرکٹ میں جہاں سے ہم بلانگ کرتے ہیں اونلی اباؤٹ 330 ٹیسٹ ہوئے ہیں اس وقت تک جی، اور جس میں سے اباؤٹ 55 پازیٹیو تھے، اور کل وہ بھی جو آخری تھے میں بھی پازیٹیو تھا ایک ہفتہ پہلے جی، یعنی کہ میرا نیگیٹو آ گیا تھا، اور جتنے بھی لوگ تھے وہ صحتیاب ہو کر گھروں میں چلے گئے. الحمدللہ. تھوڑی سی جو ہمیں ایشوز آ رہی ہے کہ وہ آپ نے سوال کیا کہ اگر اللہ نہ کرے اگر یہ اپیڈیمک پھیلتا ہے تو کیا ہم اس کو سمیٹ پائیں گے؟ قطعاً نہیں. یہ تو ہمیں ابھی جائزہ نہیں لگا کہ یہ اپیڈیمک کس حد تک ہی پھیل چکا ہے. اگر اتنے بڑے ڈسٹرکٹ میں آپ 300 ٹیسٹ صرف کر رہے ہیں تو وہاں کیسے آپ انالائز کر سکتے ہیں کہ ہم نے کنٹرول کر لیا؟ صرف لاک ڈاؤن سے کنٹرول نہیں ہوتا. چودھری صاحب یہ فرمائیے گا، بہت سے ایسے فلاحی ادارے اور پھر جیسے کہ آپ کا بھی ادارہ ہے، یتیم خانے ہیں، بیواؤں بے قصوں کے لیے ایسے ادارے بنائے گئے، اس لاک ڈاؤن یا اس کورونا کی وجہ سے کہیں وہاں پہ کچھ مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ یعنی اس حوالے سے کوئی خاص امداد کی ضرورت ہو، احساس پروگرام میں ان کو ترجیحی بنیادوں پہ شامل کیا جائے، کیا تجاویز ہیں آپ کے پاس؟ اللہ کا شکر ہے. اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا، ہم حکومت کے دستے بازو بنے ہوئے ہیں. اس وقت حکومت خود مانگ رہی ہے تو اداروں کو کیا دیتے ہیں کہ این جی اوز جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک بیک بون ہوتی ہیں حکومتوں کی، ڈیولپنگ ممالک کی، جیسے پاکستان اور کشمیر ہے. اگر ہم یہ حکومتوں سے مانگنا شروع کر دیں تو این جی اوز کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے. تو الحمدللہ اس وقت حکومت سے آپ بے شک نہ مانگے، لیکن ہو یہ رہا ہے نا کہ ظاہر کرونا ریلیف فنڈ بھی ہے، جو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں، جو چیریٹی کرتے ہیں، وہ ظاہر اس طرف بھی ڈائیورٹ ہوئی ہے. تو اس پلیٹ فارم سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے اپنے ڈونرز کو آپ نے بتانے کی یا کہنے کی یا کسی ڈونیشن کی آپ کے ادارے کو کہ آپ یہاں سے اپیل کر سکیں اور لوگ آپ کو بھی ڈونیٹ کریں، کس شکل میں کریں؟ جی بالکل بات آپ درست کی ہے کہ این جی اوز جیسے ہمارا ادارہ ہے کورٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ تو ڈونیشن پہ چلتے ہیں. تو ڈونیشن یہ حضرات دیتے ہیں، اوورسیز دیتے ہیں، تب چلتے ہیں. ابھی یہ دیکھیں حال ہی میں ابھی سپٹمبر میں 7 ماہ نہیں ہوئے ابھی تک، تو ایک زلزلہ آیا تھا اور جس پہ بڑی مشکل سے ہم قابو پا رہے تھے. اس وقت بھی ہماری تنظیم نے سب سے زیادہ کام کیا ہے، 150 گھر بھی تعمیر کیے ہیں. اور اس چھوٹی سی تنظیم جس میں پورے آزاد کشمیر میں جال بنایا ہوا ہے اور 7 ماہ کے اندر 20-25 کروڑ کا کام کر چکے ہیں، اور ڈونیشن کے اوپر ہی ہم لوگ کام کرتے ہیں. چودھری صاحب یہ فرمائیے کہ ماشاءاللہ آپ اس حوالے سے ایکسپیرینس رکھتے ہیں، آپ کا تجربہ ہے. ایک عام آدمی راشن تقسیم کرنا چاہے، ایک عام آدمی کسی کی مدد کرنا چاہے، اس وقت کورونا وائرس ظاہری بات ہے کہ احتیاطی تدابیر کو بھی اپنانا ہے اور مدد بھی کرنی ہے، کس طرح سے رہنمائی فراہم کریں گے آپ؟
اچھا، ہم نے جو سب سے پہلے کیا تھا 20 مارچ کو ہم نے پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو اپنی ایک صلاحیت دی تھی کہ دیکھیں یہ جو قدرتی آفت آ رہی ہے اور ہماری پروٹیکشن تھی کہ پہلے کی، ہم نے ایک تو ہوتے ہیں وہ نیڈی لوگ ہوتے ہیں جو ڈے لیبرز ہوتے ہیں، دیہڑی دار لوگ ہوتے ہیں. اب جو متاثر لوگ ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو پہلے دینے والے تھے، ٹھیک ہو گیا، سفید پوش جن کو کہتے ہیں، جو مانگتے نہیں ہیں ان کی بھی مدد کرنی ہے. تو ہم نے یہ ایڈ کیا تھا کہ کسی بھی جس کو ہم دے رہے ہیں کوئی بھی آدمی کسی کی تصویر نہ کھینچے نہ ویڈیو بنائے اور نہ اس سے کوئی ایسا نہ آئے. تو اگر کوئی ڈونیشن دینا چاہ رہا ہے، بالخصوص ہم گلگت بلتستان اور پورے آزاد کشمیر میں کام کر رہے ہیں، آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ڈونیشن کہاں کی پورے آزاد کشمیر میں، ہمارے پاس لسٹیں موجود ہیں. جہاں تک نہیں پہنچ پائے اس وقت تک، ہم نے اپنا کام اینڈ آف رمضان تک جو ہماری پلاننگز ہیں کہ ہم نے آلریڈی 20-25 آزاد خاندانوں کو دے چکے ہیں، اور ارادہ ہے کہ آنے والے 4 ہفتوں میں یعنی کہ 27 رمضان تک ہمیں جاری اور جاری رکھنا. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. چودھری محمد اختر صاحب بہت شکریہ، آپ کی ان کاوشوں کو ہم تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ بڑی اہم بات انہوں نے کہی کہ وہ لوگ جو امداد کیا کرتے تھے آج وہ امداد کے خود مستحق ہیں. تشہیر کے لیے خدا نخواستہ ہم جب یہ بعض اوقات کچھ نیکی کا کام کرتے ہیں تو نہ دنیا میں کام آتی ہے نہ آخرت میں اس کا کوئی آپ کو اجر ملے گا. تو وہ طبقہ ہے جو ہمیشہ سے مانگ لیتا ہے، ہمیشہ سے مدد طلب کر لیتا ہے، لیکن اس وقت وہ طبقہ بھی بہت اہم ہے. اور میں یہ کہوں گی خدا کے لیے جو مانگتا نہیں ہے، جو سفید پوش ہے، جو کہ گھروں میں چھپ کے انتظار کر رہا ہے، تو اپنے آس پاس اپنے جاننے والوں میں کسی نہ کسی کے تھرو ایسے لوگوں کو ضرور مد نظر رکھیں اور ایسے لوگوں کو ضرور اپروچ کریں اور ایسے لوگوں کو ضرور ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور ان تک خاموشی سے مدد کریں کہ جو دینے والا ہاتھ ہے اور لینے والا ہاتھ ہے اس کو بھی، جس کو کہتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ جب دے رہا ہو تو آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. خدا کے لیے ایسے مدد کریں ان کی کہ جو اپنی پوزیشن یا اپنی جو بھی حالت ہوتی ہے اس کو بتا نہیں پاتے، بیان نہیں کرتے. بہت ہی اہم پیغام کے ساتھ فی الوقت آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں. نادیہ مرزا آپ کے ساتھ ہوں گی 8 بجے کے بعد بھی. تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے. نیوز بریک ہوگی اور اس کے بعد ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا.